शाम नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। और आज की बड़ी खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई। सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद जब एहतजाज किया गया और सड़कों पे उनके भाई आए तो उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया। इतलात ये मिली कि उनके भाई को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पहले काबिल समाअत थी, बाद में काबिल समाअत नहीं हुई, उनको इस्लामाबाद लाया गया। और ये तमाम सारा दिन हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे। अब आगे क्या होने जा रहा है और ऐसा कौन सी गलती और कोताही और गुनाह सरजद हुआ था फवाद चौधरी साहब के साथ, जिस तरह से उनको एक आधी मुजरिमों की तरह उनको अदालत में लाया गया। जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है। हमसे जरा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जैन साहब, अब जो ये मामला हमें जो मामला थोड़ा दबता हुआ दिखाई दे रहा था और तब्दीली से हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो लगता है कि हम कहीं न कहीं गलत साबित हुए। अब फवाद चौधरी साहब की इस तरह से गिरफ्तारी और एक आधी मुजरिमों की गिरफ्तारी आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये काबिले अफ़सोस है, काबिले मज़म्मत है कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह गिरफ्तार करें जैसे वो टेररिस्ट हैं। आज़म सबाती के साथ भी यही कुछ हुआ। तो वो को मुनासिब नहीं है। ये कोई अच्छी अ, मैं नहीं समझता कि हमारे कोई इखलाकियात के नुक्ता निगाह से या कोई अपने सियासी माहौल को बेहतर करने के नुक्ता निगाह से, किसी भी नुक्ता निगाह से अगर आप देखें तो ये एक गलत अमल है जिससे कि इंतशार बढ़ेगा। फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा या किया, वो देखने की बात ये है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है। दूसरा, वो धमकी नहीं थी, उसने गालबन ये कहा कि अगर आप जिस तरह के काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है उस तरह के अगर चलते रहे तो उसके नताइज ये होंगे कि लोग घर तक इनको पहुंचा के आएंगे। मकसद ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा तो है। तो ये मेरी अपनी सोच ये कहती है कि इन चीजों से मामला ज्यादा बिगड़ेंगे। बेहतर ये होता कि इलेक्शन कमीशन अपने तर्ज अमल के ऊपर एक तवज्जो करता, एक नजरसानी करता और सोचता कि आफ्टर ऑल 22 करोड़ लोग इस मुल्क के वो इसकी तरफ देख रहे हैं इलेक्शनों के लिए। और अगर उनका एतमाद ही नहीं होगा और खास तौर पे मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एतमाद ना हो, तो क्या हमारा इमेज दुनिया में क्या जाएगा और इलेक्शन की वक़्त क्या होगी जो होंगे यहाँ। तो इस तरफ तवज्जो अच्छा नहीं तो थी। थ्रू आउट यही करते रहे कि इस तरह पकड़-धकड़ से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं बनेगा। पकड़-धकड़ से कुछ हासिल होगा नहीं, नफ़रतें बढ़ेंगी, मामलात ज़्यादा बिगड़ेंगे। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जी जो इलेक्शन कमीशन के वो ऑफिसर थे, उनको अचानक हमने ये तारीख में नहीं देखा कि वो खुद गए हों और उन्होंने एफआईआर कटवाई हो। फिर अब एक दफा फिर चूंकि हम पिछले दफा के डसे हुए हैं और अब जो मोहसिन नकवी साहब को निगरान वजीर आला बनाया गया पंजाब का, फिर उनकी एक वीडियो आती है जो कि काबा शरीफ में जब नए आर्मी चीफ गए, तो वहां पर जब वो उनको एक सादत मिली कि जी वो अंदर जा सके, बाहर आए तो पीछे-पीछे मोहसिन नकवी साहब। अब लोग कह रहे हैं कि जी आईएसपीआर को इस पे वजाहत करनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब किस कैपेसिटी में गए। मोहसिन नकवी साहब को जब निगरान वज़ीर आला बना रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की कि मेरा उनसे बड़ा मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का रिश्ता है, मैं उन पे तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ ये चीज़ आप ना करें। तो फिर ये ताने-बाने और फिर क्या आपको लगता है आईएसपीआर को वजाहत करनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब किस कैपेसिटी में वहाँ पर गए थे आर्मी चीफ देखिए, के साथ? मैं बड़ा हैरान होता हूँ उस शख्स को देख के कि क्या उसमें ऐसे कौन से गुण हैं। वो पीटीआई के अलावा सबके साथ रहे और सबके सबके फेवरेट नज़र आते। वो मियाँ नवाज शरीफ के भी उधर फिरते-फिराते नज़र आए वहाँ पे लंदन वाले उसके अपार्टमेंट पे। और ज़रदारी हुँ, साहब उसको कह बैठे कि ये हमारा बच्चा है। और हुँ। रही बात ये कि शायद आर्मी चीफ पुराना हो या नया, दोनों के साथ ही वो नज़र आया। एक के साथ फ्लाइट में नज़र आए और दूसरे के साथ वहाँ खाना काबा में। तो ये लाज़िमन इससे आर्मी चीफ दोनों जो हमारे हैं, उनकी पोज़ीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। और उसके साथ-साथ ये इस शख्स को जो अपॉइंट करने वाले लोग हैं, उनकी जो गैर जानिबदारी का जो ढोंग था, वो भी बेनकाब हो गया कि सब कुछ जानते हुए भी। और उसके साथ-साथ ये आदमी खुद भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह बेनकाब हो गए, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें नहीं थी। इसके जो चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पे चैनल 24 को हम देखें,
تو وہ جب سے یہ قصہ شروع ہوا عمران خان کے خلاف ہی وہ پروگرام کرتے تھے. نظر آتا تھا کہ چینل کو ایک ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ نے عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنی ہے. تو کہاں سے غیر جانے کہاں سے ہوا؟ تو آئین کے مطابق اگر اپوائنٹمنٹ کی جاتی, الیکشن کمیشن وہ کرتا, تو الیکشن کمیشن کی بھی قدر ہوتی اور اس پہ اعتماد بھی ہوتا. تو الیکشن کمیشن نے خود بھی اپنے آپ کو بے توقیر کیا, اور آگے آئندہ الیکشن جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں آج سے ہی رائے قائم ہو گئی کہ وہ منصفانہ الیکشنز نہیں ہوں گے, وہ ریگڈ ہوں گے, اور وہ لازماً پی ڈی این کی فیور کے ہوں گے. تو یہ ایک میسج چلا گیا. کیا حاصل ہوا؟ سارا برباد کر کے رکھ دیا اس الیکشن کمیشن نے. یہ تو ساری آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو وضاحت دینی چاہیے کیونکہ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے, محمد مالک صاحب نے مطالبہ کیا ہے, عامر متین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ وضاحت دینی چاہیے کہ کس کے پیسے مل گئے. وضاحت دینی چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف نیا ہے, اس کی آتے پوزیشن اگر کمپرومائز ہو جاتی ہے تو لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا. بڑا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک ڈیروگیٹری سی چیز ہوئی ہے جس کا آئی ایس پی آر کو فوراً کلیریفیکیشن دے دینی چاہیے. اس سے بہتری ہوگی کہ یہ کیا ہے, کیوں وہاں پہ موجود تھے یہ حضرت. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہر پاور سینٹر کے اندر اس کے ٹینٹیکلز اس آدمی کا کوئی نہ کوئی چکر موجود ہے, کیونکہ وہ تمام جتنا یہ کرپٹ مافیا ہے ان میں وہ گھومتا پھرتا نظر آیا ہے, ایکسپٹ اس پارٹی میں جہاں لیڈر کہہ رہا تھا کہ میں نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, وہاں یہ نہیں نظر آیا, باقی سب جگہوں پہ نظر آیا. اچھا جن صاحب, پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں, کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ابھی نہیں ہے, اور کسی قسم کے کوئی رابطے بھی نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا سروائیو کرنا ان حالات میں. تو اب عمران خان صاحب اور پھر جب یہ تمام اس قسم کی جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو فوری شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں, لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ایک فیشن بھی ہو گیا ہر چیز کا پیچھے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا دینا. پھر جنرل باجوہ کا بھی ہم نے ایک رول دیکھا اور ان کی کوئی اچھی ریپوٹیشن وہ چھوڑ کر نہیں گئے. تو بڑی امیدیں بھی تھی کہ نئے آرمی چیف شاید کوئی تبدیلی لے کر آئیں. آپ کو پالیسیز میں, ڈاکٹرائن میں, باجوہ ڈاکٹرائن میں اس میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے سر, یہ تسلسل ہے پالیسیز کا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی ہے, مجھے تو نہیں لگتی تبدیلی. چیزیں تقریباً اسی طرح ہی چل رہی ہیں. تبدیلی میں نے کئی دفعہ سجیسٹ بھی کیا تھا اپنے ویڈیو کلپس وغیرہ ویڈیوز وغیرہ میں بھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے چیزوں کا جائزہ لے, اور تبدیلی کی سب سے پہلی انڈیکیشن یہ ہوتی کہ وہ آئی ایس آئی کا جو اوپر اسٹرکچر ہے اس کو بدل دیتے. آئی ایس آئی میں نئے آفیسر اپوائنٹ ہو جاتے تو اس سے ایک میسج چلے جاتا ہے کہ یہ جو ماضی ہے اس سے کچھ ہم ہٹ رہے ہیں, لیکن وہ ہوا نہیں. تو اس وجہ سے میسج, یا جو میں سمجھتا ہوں کہ باہر عوام میں جو فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ اچھا ہوگا وہ نہیں ہوا, اور پرانی پالیسی جو ہے اسی کو پرسو کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے لگتا تو نہیں کہ کوئی تبدیلی ہے, لیکن کل کچھ چیزیں بدل جائیں. کوئی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی نظر آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ہم نے بڑا برا دور بھی دیکھا ہے, ہم نے اداروں کو بڑا ملا ہے, ہم نے اداروں پہ بڑی وہ باتیں جو کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی کہ کس طرح سے اسٹیٹ کمپرومائز ہوئی, عدالت کی اپنی پوزیشن بھی, اداروں کی اپنی پوزیشن بھی. لیکن اس وقت جو پنجاب میں جو کچھ چل رہا ہے, اور اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مناسب تھا کہ یا عمران خان صاحب کا یہ صحیح فیصلہ تھا کہ پنجاب اسمبلی بھی توڑ دے, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دے, پارلیمنٹ سے باہر آ جائے؟ مجھے پتا ہے پارلیمنٹ سے باہر آنے کی تو شاید آپ بھی مخالفت کرتے تھے, لیکن پنجاب اسمبلی توڑنا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے بیٹھ جانا, یہ کوئی بہتر فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, یہ فیصلہ پہلے ہی ان کو شروع میں ہی کر دینا چاہیے تھا. یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت اصول کی بنیاد میں ہیں. آپ نے کہا یہ اسمبلی اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ سازش کی بنیاد پہ آئی ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ باہر کی سازش تھی. پھر ہم نے خود بھی دیکھا کہ ضمیر بکے لوگوں کے, خوب خرید و فروخت ہوئی, اور وہ لوگ بعد میں ذلیل بھی ہوئے کیونکہ ان کے عوام نے ان کو, ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے ان کو رد کر دیا. یہ سارے کچھ ہم نے دیکھا. تو جو غیر قانونی سیٹ اپ ہے اس کا حصہ بننا میرا نہیں خیال کہ مناسب تھا.
یہ مسئلے مسائل آئیں گے، جو غیر قانونی طور پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں، جیسے انہوں نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، وہ اور بھی ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہے تو ہار جائیں گے، سو وہ اس اس سے بچنے کے لیے تمام یہ حربے کر رہے ہیں کہ الیکشن سے بچا جائے، اور جب تک کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں، یہ چیز جو ہے یہ چلے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو وہی اپنا اصولی موقف پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم اس سیٹ اپ کا حصہ اس وجہ سے نہیں بننا چاہتے کہ یہ سیٹ اپ ہی کرپشن کی بنیاد پہ، غیر قانونی حرکتوں کی بنیاد پہ، لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بنیاد پہ اور سازشوں کی بنیاد پہ آیا۔ لہذا اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، اس کو قانونی جواز دے رہے ہیں، اس سیٹ اپ کو حاضر رہنے کا یا اوپر کام کرنے کا۔ تو میں تو اس کو مانتا نہیں، میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ ایک منافقت اور ساری غلط کاری کے اوپر اس کا دارمدار ہے، اور کرپشن کا سارا کھیل ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ لہذا اس سیٹ اپ کا حصہ ہونا میں سمجھتا ہوں وہ توہین ہے، وہ غلط ہوگا، ہمارے اخلاقیات کے بھی خلاف ہوگا، قانون کے بھی خلاف ہوگا، آئین کے بھی خلاف ہوگا۔ تو میرا فیصلہ تو اس کا اچھا ہے، لیکن اس میں اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ دیکھیں نا، جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ رکاوٹیں تو پیدا کریں گے، اب ان رکاوٹوں کو کیسے آپ عبور کریں گے؟ پاکستان کے عوام ایسے نہیں ہیں کہ وہ باہر نکل کے کسی کو سپورٹ کریں۔ یہ قوم جو ہے یہ بڑی سوئی ہوئی قوم ہے، یہ تو سری لنکا سے بھی گئی گزری قوم۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس سے بڑھ کے کیا وہ اس میں قتل بھی ہو سکتا تھا، لیکن باہر کو نکلے تو نہیں لوگ، کوئی تو نہیں آپ نے دیکھا۔ تو وہ مزاج نہیں ہے۔ ہاں، دو چیزیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ دے سکتی تھی، اور یہ پولیٹیکل پارٹی کو اپنے خود بھی سوجھ بوجھ عقل سے کام لینا چاہیے، وہ نہیں لیتے۔ ایک تو یہ کہ اگر ان کے یہ اتحاد کرتے تو ایک مذہبی پارٹی جیسے تحریک لبیک ہے وہ ان کا حصہ ہو جائے، یا یہ کہ یہ وکلا کو یہ انرجائز کرتے، ان کو سینسٹائز کرتے، اور وکیل جو ہے وہ باہر آتے، تو نہ وکلا کو کسی نے پکڑنا، نہ ہی لبیک والوں کو کوئی ہاتھ ڈالنا، تو پھر ان کی کچھ اسٹرینتھ بڑھ جاتی۔ لیکن چونکہ یہ بھی وہ اسٹریٹجیز نہیں اپنی ورک آؤٹ کرتے، اس طرح نہیں، اکیلے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ساتھ ملانے کا سوچا بھی ہے تو چودھریوں کو جو خود مرے مارے ہوئے ہیں بالکل ختم، ان کا اپنا بھی اب شرادہ بکھر رہا ہے، تو ان کو ساتھ ملانے سے حاصل کیا ہوگا؟ تو خود بھی ان کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب مذہب کے نام پہ آپ ساتھ کسی کو ملاتے ہیں اور وہ میدان میں آتے ہیں تو خیبر سے لے کے کراچی تک وہ آگ لگا دیتے ہیں، حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں ان کے سامنے۔ لیکن الیکشن لڑے تو ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، الیکشن میں ان کو آپ خان صاحب کو مشورہ سر آپ خان صاحب کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ کوئی آگ لگانے والے ساتھ رکھے ہیں اپنے؟ نہیں، میں تو چونکہ تجربہ رکھتا ہوں اس چیز کا، میں نے دیکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں لاہور انچارج تھا، لاہور میں میری ذمہ داری تھی آرمی کی طرف سے، تو وہاں پہ جب انہوں نے تحریک چلائی تو الیکشن میں ریگنگ کے خلاف چلائی، تو وہ ہفتے میں بیٹھ کے ایک ہفتے میں ختم ہو گئی تحریک۔ لیکن اس کے بعد جیسے انہوں نے نظام مصطفیٰ کے نام پہ شروع کی تو بھٹو بیچارہ بالکل بے بس ہو، وہ تو ہمارے اپنے 4 بریگیڈیئر رات رات چھوڑ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگ باہر نکلے ہوئے، ہم ان کو کیسے ماریں؟ تو یہ چیزیں ایسی میرے تو تجربے میں، چونکہ یہ چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو شروٹ قسم کے چالاک سیاستدان ہوتے ہیں وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ پی ٹی اچھا آئی ویسے والے سب ہاں آئین کے اندر، آئینی نہیں حقوق نہیں کے سر، اندر اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔